जान और मेरे साथ मौजूद हैं हारून ऋषि साहब। सर मौज़ूआत तो बहुत से हैं जिस पे आपसे बात करनी है, लेकिन आगाज़ हम करेंगे शुहदा के नामों से। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो हुआ 22 अप्रैल से लेके और 10 मई तक, इसमें हमारे 40 जो हैं वो सिविलियन शहीद हुए हैं, जी जिनमें 7 ख़वातीन हैं और 15 बच्चे हैं। जी जो ज़ख्मी हुए हैं सिविलियंस वो 121 हैं, और जिसमें से 10 औरतें और 27 बच्चे हैं। ये जो सर सिविलियंस शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, इनके नाम हम कल जो है वो लिस्ट लेके, एग्जैक्ट हमारे पास कुछ नाम हैं लेकिन वो हमने उनको वेरीफाई करना है, वो करके हम उनके नाम ज़रूर लेंगे। अभी जो हमारे पास वेरीफाइड नाम है वो पाक फ़ौज के 11 शोहदा के नाम है, और उनके हम ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। वैसे 78 जो है वो शहीद भी हैं। जो 11 78 फौज के शहीद हैं, सॉरी ज़ख्मी हैं, 11 शहीद हैं, 11 शहीद। 11 शहीद हैं। जो शहीद हैं सर, उनमें नायक अब्दुल रहमान है, लांस हाँ, नायक दिलावर खान है, हाँ, लांस नायक इकरामुल्लाह है, नायक वकार खालिद है, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर है, और सिपाही निसार है। और जो एयरफोर्स के शहीद हैं सर, उसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ है, चीफ टेक्निकल औरंगजेब है, सीनियर टेक्नीशियन नजीब है, जी एक टेक्नीशियन फारूक है, और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर है। सर आप इन शोहदा की फैमिलीज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, शहीद का मर्तबे के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी आपको एक वाक़या सुनाया था। एक आदमी जो है वो जंग ओहद में, गालिबन जंग ओहद थी, वो आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल तो आमादा हो गया ईमान लाने के लिए। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वो खजूरें खा रहा था। आपको पता ही है अरब कैसे थे। वो खजूरें उसने फेंक दी, तलवार लेके गया, वो शहीद हो गया। जंग लड़ी, बहुत से लोगों को मारा उसने, तो शहीद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ पता करो। बहुत ख्याल रखते थे इस बात का, और जाते थे शहदा के कब्रों पे जाते थे, कोहे ओहद जाते थे, बड़ा अजीज रखते थे। फरमाया, यानी उसका मफहूम ये, खुलासा ये, क्या शान पाई, न कोई नमाज पढ़ी, न कोई रोजा रखा, न कोई ज़कात दी। शहीद तो अल्लाह ताला कहता है कि वो उन्हें रिस्क दिया जाता है, मैं युक्तलो फी सबीलिल्लाह, उन्हें रिस्क दिया जाता है, तुम इसका शऊर नहीं रखते। शहीद का एक अलग ही मर्तबा है। वो एक, देखिए जो आदमी जो ऐसे अर्ज किया था जहां से गुजर जाता है, इनके खानदानों के लिए बाइस फख्र है। मैं आपको एक वाक़ा बताता हूँ। यौम शहदा पे उन्होंने एक एंकर को बुलाया, नाम उनके सुखमैदानी, बड़े भले आदमी हैं। वो जो रिहर्सल की तो रिहर्सल में रोता रहा। तो एक ब्रिगेडियर साहब होते थे, उन्होंने कहा यार प्रोग्राम कैसे हो गए, तो रोता रहता है। जब प्रोग्राम शुरू हुआ, जनरल कैनी वाज देयर, कायरा साहब वाज देयर, कुछ और लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ फौजी थे, कुछ सिविलियंस थे। तो वो जो ब्रिगेडियर कह रहे ये क्या प्रोग्राम करेगा, तो वो सिसकियां ले लेकर रो रहा था, सारा मजमा रो रहा था। इसलिए कि जब कोई खातून आई, मसले खातून आई बुरकापोश, और पश्तो में उसने कहा मुझे फख्र, हर एक ने कहा हमें इस पे फख्र है। ये माएँ सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं जो बच्चे जनती हैं कुर्बान होने के लिए, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान होने के लिए। खाके वतन नहीं इसको, और शहबाज शरीफ बेचारे को क्या पता है खाके वतन, खाके वतन क्या चीज़ है। तो ये शहदा जो हैं, ये उनमें भी फख्र हो, और हमें उन पे फख्र होना चाहिए, और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जब जनाब ज़ैद शहीद हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा को लिपटा कर, और गालिबन उनका कोई बहन भाई भी था, तो बहुत रोए, बहुत उसको याद किया, और फिर उसामा का इतना ही ख्याल रखा जितना ज़ैद का ख्याल रखते थे। इनको इनको एजाज़ात भी दिए जाने चाहिए, इनको बुलाया जाना चाहिए। जैसे ही माहौल ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल होता है, मुझे लगता है जल्दी नॉर्मल ही होगा, इनको बुलाया जाए GHQ में। जनरल कैनी के ज़माने में ये थी, लोग कहते बड़ी तारीफ़ करते हैं उनकी, क्यों ना तारीफ़ करूँ, जो अच्छे काम किए उसकी तारीफ़ की, अगर कोई गलत काम किया पॉइंट आउट करे तो उस पर तनकीद भी हो सकती है। लोगों को बुलाया जाए। जो कौम अपने शहीदों को का एजाज का ख्याल नहीं रखती, तो वो जाहिर है, वैसे पाकिस्तानी फौज की रवायत यही है, जो भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट पे जब भी तनकीद है, उसका जो भी एतराज़ात हैं वो अपनी जगह। इन शहदा के नामों पे गलियों के नाम रखने चाहिए, सड़कों के नाम रखने चाहिए। इन्हीं की वजह से, जुनून जबर के जबड़ों से, जहां जहां जिंदगी आजाद है वो शहीदों की सखावत में जिंदा है।
شہید ہی تو کسی قوم کی سب سے بڑی متاع ہوتے ہیں، تو اس میں کیا، اس میں کوئی کسی بھی مسلمان کے جذبات مختلف تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہارون صاحب، ایک بہت اہم عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے آج ان کی بہن علیمہ خان کی جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ماحول میں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر اور خوددار قوم ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے۔ جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی، ویسے ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے مودی اور RSS کے بیانیے کو دنیا بھر میں شکست دی۔ مودی نے پاکستان میں سویلین بچوں، عورتوں، بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا۔ ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملیز کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ میں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کی پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مودی کی طرح سویلینز اور سول تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پاکستان پر حملے میں شامل تیاروں اور تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ نریندر مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے اور دوران جنگ پاکستانیوں کی بے خوف رویے نے مودی کے غصے میں مزید اضافہ کیا ہوگا۔ وہ سخت غصے میں ہوگا اور انتقام لینے کے لیے دوبارہ ویسے ہی فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کرے گا جیسے جموں کشمیر میں کیا، جس کے لیے ہمیں محتاط اور تیار رہنا ہوگا۔ میں 2019 میں بھی اس حوالے سے پیشن گوئی کر چکا تھا۔ مودی کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو معاشی سطح پر بھی نقصان پہنچائے۔ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں قوم کو تیار اور متحد رہنا ہوگا۔ سیکنڈ لاسٹ بات، عمران خان کہتے ہیں کہ دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ جنگیں 60% تک اعصاب سے لڑی جاتی ہیں اور اس لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے جسے قوم کی حمایت حاصل ہو اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ حالت جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قوم کا مورائل بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو اور ٹویٹ۔ دیکھیں نا، اس میں 2-3 پوائنٹ ہے۔ ایک تو آبویس پوائنٹ ہے، قوم میں اور فوج میں یکجہتی ہوگی، ان کی پوری نفسیاتی، جذباتی، عملی مدد درم سخن ہوگی تو وہ اس کے مورائل کا کیا کہنا۔ اب یہ جو پائلٹ ہیں جنہوں نے 5 جہاز گرا دیے، تو انہوں نے ودن اے فیو منٹس سارا ماحول ہی بدل ڈالا۔ اب دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور اس پہ ان کا عمل گواہ ہے۔ وہ آئے، اس کے بعد کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ انڈیا نے 370A جو ہے اور 35A کو منسوخ کیا اور ان کی وہ جو داخلی خود مختاری ختم کی، تو عمران خان نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مودی تم ہمیں جانتے نہیں ہو، اور یعنی مرائل قوم کا ہائی رکھا۔ تیارے آپ کو پتہ گرا دیے گئے، انہیں حکم دیا۔ یہ جنرل باجوہ تو ریلکٹنٹ تھے اور وہ تفصیلات بھی معلوم ہے، اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ وہ انڈیا ہم سے طاقتور کیسے ہو گیا؟ وہ تو بنگلہ دیش کے ایک افسر نے لکھا ہے کہ پاکستان تو نے وہ کمال کر دکھایا کہ جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا، میں دہراتا ہوں، پاکستان ریلیونٹ ہو گیا عالمی تناظر میں۔ اس خطے کی جو آبادی ہے 1.5 ارب، چین کی 1.40 کروڑ، 1.30 کروڑ شاید انڈیا کی ہے، اور 25 کروڑ یہاں کی، اور بنگلہ دیش کی بھی 18, 19, 16, 17 کروڑ ہے۔ اس میں اب پاکستان کا رول سب سے بڑھ گیا ہے۔ پاکستان مستقبل کے فیصلے کرے گا، شرط ایک ہے، قوم آپس میں نہ لڑے۔ آپس میں جب لڑیں گے، دیکھیے عمران خان نے نہایت ذمہ داری کا، نہایت حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور کیوں نہ کرے؟ یہی وہ آدمی جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، یہی آدمی جس نے شوکت خانہ بنایا تھا جب وہ اس کے پاس کوئی اختیار تو نہیں تھا، یہی آدمی جس نے نمل کالج بنایا تھا، 10,000 شیلٹر ہومز بنائے تھے۔ بھائی اختلافات بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ناراضگی کو مستقل رکھنا احمقوں کا شیوا ہے۔ یہ بغض و عناد انسانوں کا کام نہیں ہے، بھلے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور اچھا ہے اس طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس نے کلیئر، بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز کبھی اس طرح کا میسج نہیں دے سکتے، مودی کا نام ہی نہیں لے سکتے وہ، اور اس کی مذمت نہیں کر سکتے۔
بھائی مودی قاتل احمد آباد کے 2000 مسلمانوں کا، اور اس کے بعد اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ آپ کو افسوس ہے؟ اس نے کہا پلہ بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو افسوس ہوتا ہے، یہ نہیں کتے کے پلے سے تشویش۔ اس کے بعد 3 کارڈ ہے، ابھی بھی ایک پروگرام میں پورا نہیں دیکھ سکا، وہاں سے ہو رہا تھا برٹش ٹی وی سے، ایک دوست نے بھیجا، ذمہ دار دوست نے، وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی مودی نے، پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی، تعصبات کو بھارا، یہ شکست خوردہ لوگوں کا کام ہے، یہ برٹش۔ وہ کوئی لگتا تھا، میں نے میسج بھی کیا بھی، اس کا جواب نہیں، شاید پروگرام کے دوران آ جائے۔ یہ کون صاحب ہے؟ ساری دنیا کہہ رہی، ڈیلی ٹیلی گراف کہہ رہا ہے، جیفری سیچ کہہ رہا ہے، او بھائی انڈیا کے اندر خود پراوین سوامی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے کہا تھا یہ حماقت نہ کرو، پاکستان سے انڈیا جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس کی وجہ یہ، فرض کیجئے وسٹ کم وسٹ سیناریو، جو بدترین سیناریو ہے، وہ داخل ہو جائیں یہاں پہ، وہ یہاں پہ قابض ہو جائیں، بل تو ہوں گے کیسے؟ تو ان کو 1-2 کروڑ فوج چاہیے اس علاقے پہ قبضہ رکھنے کے لیے، بنگلہ دیش میں تو رکھ نہیں سکے، جہاں ان کی ٹاؤٹ تھی حسینہ واجد، اس کا باپ بھی جو تھا وہ ان سے ملا ہوا تھا، وہ تو ہم نے غلطی کی اس کو اقتدار دیتے ہوئے 6 مہینے میں بنگالی اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، خود بنگالی، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ 2 پاکستان بن گئے ہیں، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، بنگلہ دیش اب پاکستان ہے، باقی وہ داخلی خود مختاری 100% ان کی ہے، وہ ہم سے کوئی مطالبہ ہے ضرور کریں جو ان کا جائز حق ہے، وہ کہتے ہیں $4 بلین دے، بالکل دینے چاہیے۔ وہ $4 بلین کیا ہوتے ہیں؟ بنگلہ دیش جیسا ملک آپ کے ساتھ ہو، $4 بلین کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ اس وقت تو نہیں ہے، جب ہوں گے تو دے دیں گے۔ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، ایران کے ساتھ ٹھیک کرنے چاہیے، اور بھرپور سفارتی مہم چلانی چاہیے۔ اگر عمران خان اس کے اشارے مل رہے ہیں، اب یا تو یہ وقت گین کرنے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہیں، یا اس کے اشارے مل رہے ہیں، پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ مفاہمت کا امکان ہے، لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے نون لیگ والے، اور اس میں پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے کہ ہم تو مارے جائیں گے۔ وہ خان صاحب سے کہا، خان صاحب کچھ نرمی کریں، کچھ نرمی کا یہ مطلب نہیں جو انہوں نے مال لوٹا ہوا وہ واپس نہ کریں، وہ لوٹا ہوا مال واپس کریں۔ جو ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا اس نے نیلسن منڈیلا نے، تو اس میں یہ تھا نا کہ جو زیادتیاں انہوں نے کی اس کا اعتراف کریں، لیکن علامت کے طور پر کچھ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، کچھ ڈاکوں کو سزا دیں اور یہ جائیں، ان کا وطن برطانیہ ہے، وہاں جا کر رہیں۔ مودی سے ان کے اتنے گہرے تعلقات ہیں، کسی پاکستانی خاندان، حتیٰ کہ اپنے چچا زادوں سے ان کے اتنے گہرے مراسم نہیں ہیں، ان کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اور عمران خان کو تو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ تو چلیے ایک فطری ہے، وہ بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ کوئی قوم جس میں اتحاد نہ ہو، دیکھیے کب خرابی شروع ہوئی، حضرت عمر کے آخری برسوں میں 2 برس رہتے تھے، یہ بنو امیہ نے سازش شروع کی، پھر جناب عثمان کے دور میں، پھر وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا؟ قوم کو جناب، میں نے کل بھی کہا تھا، جناب حسن قربانی نہ دیتے، وہ تو ویسے اس کو رائگاں کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو امت تو اسی وقت رومی چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ میں نے لکھا تھا، یہ پہلے اس کا ٹھیک تھا کہ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ تم یہاں آؤ گے تو میں تمہیں ویلکم کروں گا۔ اتحاد، سب قائد اعظم کا سلوگن کیا تھا؟ ایمان، پہلی بات تو ایمان ہے، جس کو ہم ترتیب غلط کہتے ہیں، اتحاد اور تنظیم۔ پی ٹی آئی کو تنظیم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے حکمت عملی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہارون صاحب، خان صاحب کا پہلا جو ٹویٹ تھا مودی کے حوالے سے، وہ بھی بڑا سخت تھا اور بڑا کلیئر تھا کہ پاکستانی متحد ہیں۔ آج بھی عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ اتحاد کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی افواج کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے مودی کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں۔ لیکن ابھی بھی 5 7 8 ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اتنا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ غلط کر رہے ہیں، فوج کو سپورٹ کر کے آپ اس ایئر فورس کو سپورٹ کر کے غلط کر رہے ہیں، ان کو ہیرو مت بنائیں۔ ہیرو بنانے کا سوال ہے، فوج کو سپورٹ کرنا انڈیا کے خلاف، فوج کو کسی عسکری قیادت کو کسی ایسی چیز میں تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جس میں اختلاف ہے، جہاں زیادتی ہوئی ہے، جہاں ظلم اور جبر، اس میں تو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اب انڈین آرمی کو کیا ویلکم کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہ سمجھے کہ حد ہے۔ بعض ورکر بہت خرابی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں محترمہ مریم نواز کو اور لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، وہ آپ کے پاس دلائل کا ایک انبار ہے، آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، جعل سازی ہوئی ہے،
5वें 6 नंबर पे आने वाले लोगों को जिताया गया। कराची में, पंजाब में, बलोचिस्तान में तो खैर 100% जाली हुकूमत है। 5वें नंबर पे एक आदमी आया, उसको जिता दिया गया। ओ भाई आपके पास इतने दलाल, गाली तो देता कमजोर आदमी, ताकतवर को गाली देने की क्या जरूरत है? एक हिकमत अमली बनाए। नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सलामती है। आप अंदाजा कर सकते हैं, दर्जनों मैसेजेस मैंने नेपाल से सुने हैं, जनाब अरब ममालिक से सुने हैं। वो काश मेरे जहन में होता तो मैं उसको निकाल के रखता। एक अरब ने लिखा है, हमारी जिंदगी में मसरत का कोई दिन कभी आया ही नहीं था, ये पहला यौम मसरत है। हालांकि जब एटम बम बना था उस वक्त भी अरबों का रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तान आलम इस्लाम का लीडर बन के उभर सकता है। इमरान खान को यहाँ आज़ादी दें, ये ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गाँव जो उनसे पूछा गया इमाम गजाली से कि 10 साल आप कहाँ रहे? जब वो आए तो एक बदले हुए आदमी थे, पहले तो वो एक आलम दीन नहीं थे महज, फिर तो वो कितने बड़े मुफक्कर बनकर उभरे, उनकी जिंदगी में इमाम का। उन्होंने कहा मजा वहाँ मजा, जो बीत गया सो बीत गया। उसमें कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने की होती हैं। ये होगा भाई, लूट मार की है नवाज शरीफ ने, जरदारी ने की है लूट मार, मोहतरमा मरियम के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, उनके बेटों के पास कहाँ से? कुछ चीजों का हिसाब तो उन्हें देना होगा, लेकिन वो हिसाब इमरान खान न करे। इमरान खान का कोई काम नहीं हिसाब का। वो काम एक ऐसा अदारा बनाया जाए जिस पे सभी को एतमाद हो, अदालती निज़ाम बहाल किया जाए, बिहार को ठीक किया जाए, पुलिस को ठीक किया जाए, आपको मेरी राय मालूम है, सिविल सर्विस को ठीक किया जाए, पटवार को ठीक किया जाए, और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इस मुल्क में क्या कमी है जी, मुझे बताइए। इसमें 4 मौसम है, इसकी जमीन फर्टाइल है, इसके लोग मेहनती हैं। महातिर मोहम्मद ने कहा था दुगना वक्त लेता है एक मलाशियन एक चीज को सीखने में। पहली दफा जब मैंने खान साहब से कहा महातिर मोहम्मद के पास जाएं, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो इत्तेफाक से उन्हें एक दावतनामा मिला, वो गए उनके पास, तो उन्होंने ये बात कही और कहा इलेक्ट्रॉनिक्स, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स था, अब आईटी भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। बिल्कुल ठीक है। हारून साहब, मैंने कल खान साहब के न्यू ट्वीट्स का जिक्र किया था, वो ज़रा तस्दीक करना ज़रूरी है। मैं आज हैरान रह गया। मैंने आज इमरान खान साहब की जो ट्वीट अभी मैंने पढ़ के सुनाया, वो जब पढ़ने के लिए मैंने खोला तो मैंने देखा कि मैंने तो कल बड़ी गलत फिक्र दे दी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या होता है और पहलगाम के वाक़े के बाद मोदी उसके ऊपर पहला ट्वीट करता है पहलगाम वाक़े पे। अब 1.5 अरब का मुल्क है, उनके मुल्क में एक सानिया हुआ है, पूरी दुनिया के सेंटीमेंट्स उनके साथ हैं, अपना मुल्क उनका पूरा उस वक्त ज़ाहिर है इसराइल उनके साथ है, हाँ, मगरब उनके हाँ, उनकी तरफ मायल है, अमेरिका उनकी तरफ मायल है। जी सर। अब जो मोदी ने ट्वीट किया तो उनका वो ट्वीट था 52,000 रीट्वीट। इमरान खान साहब करते हैं 29 अप्रैल को, 7 दिन बाद ट्वीट करते हैं पहलगाम पे। 7 दिन बाद, 7 दिन बाद खान साहब का जो इंग्लिश वाला ट्वीट है वो 45,000 रीट्वीट, और जो उर्दू वाला है वो 27,000 रीट्वीट। 72,000 रीट्वीट है इमरान खान के और 52,000 रीट्वीट है मोदी के। तो नहीं, वो पाकिस्तान का लीडर ही नहीं है, लोग समझ नहीं रहे। वो आलम इस्लाम का लीडर है। उसने कहा ना वहां, किस दर्द से उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारे दिलों पर क्या गुजरती है। दिल का दर्द जो है वो जिस्मानी दर्द से बहुत बड़ा होता है। तो उससे तो पूरी एक लहर उठ खड़ी हुई। ना सिर्फ पाकिस्तान में उसको आज़ादी होनी चाहिए, ये ठीक है, झगड़ों को छोड़े। ना सिर्फ पाकिस्तान में जलसे करे, वो जाए ना तुर्की, आप हैरत ज़दा होंगे। वो ईरान जाए, इस तरह उसका खैर मकदम होगा जैसे खमीनी का हुआ था। वो जाए आलम अरब में, जहाँ जा सकता है। अरब तो ऐसे निकम्मे और बुज़दिल हैं। वो कई लोग मैसेज भेज रहे हैं आप इनको निकम्मे और बुज़दिल कहते हैं। निकम्मे और बुज़दिल को और क्या कहा जाए, सभी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। वहाँ लोग शहीद होते रहे गजा में, और ये अपने इसराइल को तस्लीम कराने के चक्कर में रहे। मलेशिया जाए, इंडोनेशिया जाए, कितने मुसलमान ममालिक हैं जी। अल्बानिया जाए, चिचनिया जाए। वैसे आपको बताऊं, खान साहब खुफिया तौर पर चिचनिया गए थे जब अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे। प्रोग्राम मेरा था, यार तुमने बड़ा चक्कर चलाया। मैंने कहा अभी तो चल रहा है, अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी बेगम के साथ वो उस वक्त अलहदगी नहीं हुई थी। चिचनिया गया, ग्रोजनी में एक पूरी रात गुजारी, उसकी तफसील कभी फिर आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है सर। और वो जो अपने चिचनिया का सदर है, रमजान, पूरा नाम याद नहीं, उसने प्यूटन से इल्तिजा की भाई मेरी मुलाकात जरूर करो। वो आया। वो चीचन्स का भी लीडर है, वो सारी दुनिया के मुसलमानों का लीडर है।
اور دیکھیے ایک لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت کو، اس کی پاپولیرٹی کو امت کی بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ زمانوں کے بعد ایک ایسا شخص مر جو ہے، اورنگزیب واز دی لاسٹ مین جس کا ریسپیکٹ کیا جاتا تھا، ریجیڈیٹی تھی اس کے مزاج میں، اس نے سلطنت کو بہت پھیلا دیا۔ اچھا اس سے بہت پہلے صلاح الدین ایوبی پہ اتفاق رائے ہوا تھا۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے ہسٹری میں۔ اس کی اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہیے، اسے اچھے مشیروں کا انتخاب کرنا چاہیے اور یہ جھگڑے وگڑے ختم کریں، لیکن اصولوں کے ساتھ۔ اس طرح نہیں ہے کہ ڈاکوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ ہارون صاحب یہ بتائیں کہ آج جو 4-5 ڈیولپمنٹس ہوئی، علیمہ خان صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نکل گیا، رؤف حسن صاحب کا نام ای سی ایل سے نکل گیا، علیمہ خان صاحبہ کی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی کتنے دن کے بعد؟ 54 دن کے بعد، اور ای سی ایل سے نام نکلا ہے 20 ماہ کے بعد، 20 ماہ اور رؤف حسن کا 1.5-2 سال وہ بھی تھا۔ مخصوص نشستوں والا کیس آگے چلا گیا، ان کی پرول والا پہ رہائی والا کیس بھی کا لگ گیا۔ میرا ہارون صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ 10 مئی جو ایک یکجہتی کا ماحول بنا، کیا اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ ملک کے اندر ایک یکجہتی رہے، اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو شارٹ ٹرم لگتی ہے یا دیر پا لگتی ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ آپشن انہوں نے اوپن تو کیا نا، اس کا تو ویلکم کرنا چاہیے نا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میں صلح کرنا چاہیے، اس کا تو آپشن کرنا، اس کا تو ویلکم کرنا چاہیے نا۔ اب یہ مطلب وقتی طور پہ ہے، ضرورت پڑ گئی ہے عمران خان کی، مجھے اندازہ ہے کن صاحب کے ذریعے بات ہوئی ہے، جس کا دونوں طرف اعتماد ہے، دونوں طرف رکھتے ہیں، اس کے دیکھیے یہ وقتی طور پہ ہے اگر تو دوسری بات ہے، لیکن بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بدگمانی ایسی چیز نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، بہتری کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں فارمولہ بن جائے گا، اگر بنانا چاہیے، بڑے بڑے لائق اور بڑے بڑے نفیس لوگ موجود ہیں اور ان کے ذریعے بات کی جائے تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ابھی اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ ہارون صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو آیا ہے، وہ آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اس کی عام چیزیں کیا ہیں وہ بھی ذرا۔ بیٹوں کو تو پتہ نہیں تھا نا، بیٹوں نے تو پہلے اجازت لے لی تھی کہ بھائی ہم تنگ آئے ہوئے، ظاہر ہے اولاد کو تو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اماں نے بھی کہا کہ میرے بیٹوں کا انٹرویو دیکھیں جی سر، اور وہ اس کو ری ٹویٹ کریں، اور اس کو بے شمار لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ میں انگریزی میں پڑھنے کی بجائے اردو میں پڑھ دیتا ہوں سر ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 1 منٹ معافی چاہتا ہوں، نہیں کوئی ایشو نہیں ہے سر، ٹیلی فون کون سا بالکل آپ اس کو ٹیلی نکال لیں، اور نہیں ابھی بس وہ جی تو جی کوئی۔ انہوں نے کیا کہا اپنے والد کے بارے میں؟ کہا وہ اس قسم کا آدمی ہے کہ اپنے ساتھ ظلم کی کبھی شکایت نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ ہمارے بارے میں فکر مند رہے ہیں، جب بھی ان سے ہماری بات ہوئی ہمیں ہمارے والد نے چپ رہنے کو کہا تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا۔ ہمارے والد کو جس جیل میں رکھا گیا ہے وہ جیل نہیں، ایک ٹارچر سیل ہے۔ صحافیوں اور عام شہریوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی سے لا تعلقی اختیار کریں۔ ہمارے والد عمران خان کو 2 سال سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کاش ہم اپنے والد سے فون پر گفتگو کر پاتے۔ عدالت نے ہر ہفتے بات کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن 2 مہینوں تک ہمارے ساتھ بات نہیں کرائی جاتی۔ ہمارے والد 70 سال کے ہیں، انہیں گولی ماری گئی، گولی ماری نہیں گئی، ان کو فائرنگ کی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، علاج کے لیے ڈاکٹر بھی نہیں دیا گیا۔ انصاف نہیں ہے، یہ اذیت رسانی ہے۔ آج وہ سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائے گئے 7 فٹ 8 فٹ کے سیل میں ہیں، جہاں نہ روشنی ہے، کوئی وکیل نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ جب ہم نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تو ہمارے خاندان کے کچھ افراد ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن ہم پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا چہرہ عوام کے سامنے لانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہمیں بین الاقوامی برادری سے اپیل کرنی پڑے یا ٹرمپ جیسے لوگوں سے بات کرنی پڑے تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہماری 2 ہفتے قبل ابا سے بات ہوئی، وہ ابا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا ابا کہتے ہیں۔ ایک دن میرے سامنے ان کو بلایا، میں نے کہا یہ تو بڑے ڈپریس ہے۔ اس نے کہا پاکستان ایک میچ ہار گیا کرکٹ کا۔ میں نے کہا جاؤ ورزش کرو، ہے جی۔ اچھا 2 ہفتے قبل ابا سے بات ہوئی، کئی بار صبح 4 بجے پیغام آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بات ہوگی، اور ہم 6 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں۔
ہمیں کئی ملاقاتیں منسوخ کرنا پڑتی ہیں کہ اس دوران کال آ گئی تو رہ نہ جائے، کال کا وقت مقرر نہیں ہے، بے ترتیبی سے بات کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہمیں پریشان کرنا ہے۔ اس انٹرویو کی وجہ یہ انٹرویو ہے۔ جی حالات کافی مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے والد کو معلوم ہے کہ ہم یہ انٹرویو دے رہے ہیں، ہم نے ان سے اجازت لی تھی، لیکن اب تو حالات میں کچھ تبدیلی ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ کے ریکارڈ کیسے تو رہے گا۔ بالکل۔ آخری میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حالات تبدیل ہوں، تو پھر میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کا کیا بنے گا؟ نہیں دیکھیے نا، میاں صاحب کے ساتھ ایک نرمی کی ایک حد ہوتی ہے۔ جو مکہ میں کچھ لوگ تھے ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ جائیں پھر بھی مر ڈالیں۔ ہاں جی، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے کو اذیت رسانی کی تھی، کیونکہ اسلام کے دو ستون ہیں، ایک قرآن کریم ہے، ایک رسالت مآب ہے۔ جو آپ نے کہا، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کوئی ہمارے مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی۔ وہ کہتے وہ قرآن ہی ہے سب کچھ، قرآن تو سب کچھ ہے ہی، اللہ کا کلام ہے، تو بس وہ تو اس میں تو ایک شوشہ اور نقطہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہے، لیکن جو مجسم قرآن تھے وہ تو اللہ کے رسول ہی تھے نا، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طہ، تو جو انہوں نے بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن راستہ نہیں دیا جناب ابو سفیان نے۔ حضرت عمر نے کہا راستہ دے دو سیدھا کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے عدل سے نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کو ترک کر دیا جائے، یہ نہیں، عدل بھی ہونا چاہیے، نرمی بھی ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار دانش مند لوگ بیٹھ کے وضع کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے آج کے جو موضوعات تھے، اہم ڈیولپمنٹس تھیں، اس پہ ہارون صاحب کو سنا، اور انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ، نئی صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔